नौजवान जो हसीन व जमील था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, बड़ा ही खूबसूरत था। ऐसा चेहरा कि अगर उसको एक बार कोई देख लेता तो देखता ही रह जाता। जिस रास्ते से वो गुज़र जाता उस रास्ते पर लोगों का हुजूम लग जाता और लोगों की निगाहें उसकी तरफ से नहीं हटती थीं। ऐसा नौजवान उसमें मौजूद था। इनका जहाज़ जा रहा था, चलता जा रहा था, और बीच समंदर में जब ये जहाज़ पहुंचा तो वहाँ पर दो रास्ते थे। एक रास्ता तो वो था कि जिस पर इन लोगों को जाना था, लेकिन ये लोग दूसरे रास्ते पर कट गए जिस रास्ते पर इनको नहीं कटना था, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था, वो ऐसी जगह पर जाने वाला रास्ता था जहाँ कोई इंसान नहीं जाता था, भी उधर नहीं जाता था, इसलिए कि उधर भयानक जानवर रहा करते थे, उधर भयानक मछलियाँ और समुद्री कीड़े रहा करते थे, उधर कोई भी नहीं जाता था। इनका जहाज़ उधर ही को कट गया और वो रात का सन्नाटा था, भयानक रात थी और भयानक जगह में इनका वो जहाज़ चला गया। जब जहाज़ अनकरीब पहुंचा उस जगह के, तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा, एक अजीब वाक़या देखा, अजीब माजरा देखा कि एक सामने भयानक जानवर खड़ा हुआ है। भयानक जानवर, उसका मुंह खुला हुआ है और उसका इतना मुंह भारी है कि उस जहाज़ को अपने मुंह के अंदर समा ले जाए, इतना भारी उसका मुंह। उसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी सुर्ख आंखें कि ऐसा लगता है उसकी आंखों से आग निकल रही है। इनका जहाज़ जब उधर की तरफ बढ़ रहा था तो जितने लोग जहाज़ में बैठे हुए थे सबने देखा, उनकी चीख निकल गई और बहुत ही तेज़ आवाज़ में ये चीख व पुकार करने लगे। समंदर में इनकी आवाज़ें गूंजने लगीं। जब वो सामने देखते तो और ज़्यादा डर जाते और इनका जहाज़ उसके करीब जा रहा था, उसके मुंह के पास जा रहा था। ये मंज़र देखकर जहाज़ में जो लोग बैठे हुए थे सब के सब बेहोश हो गए, सब बेहोश हो गए उस नौजवान को छोड़कर। वो नौजवान था, अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह का वली था। उस नौजवान ने बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उसने अजान पढ़ी आंखों को बंद कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इस जहाज़ को ये जानवर निगल जाएगा, इसमें बैठे हुए बच्चे को ये निगल जाएगा और आज सबकी मौत आनी है, ऐसा महसूस हो रहा था। और वो अजान पढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसकी नाक में एक बदबू महसूस हुई। जब उसकी नाक में बदबू महसूस हुई तो उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं कि लग रहा है उस जानवर ने इस जहाज़ को निगल लिया है, इसीलिए ये बदबू आ रही है इसके पेट के अंदर से, और हम लोग अभी इसके पेट में दाखिल हो गए हैं। अभी ये अजान पढ़ रहा था, अजान मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि वो बदबू ख़त्म होती रही। जैसे वो बदबू ख़त्म हुई और ऐसा इसको लगा कि जहाज़ एकदम पीछे की तरफ आ रहा है, जहाज़ पीछे की तरफ भागता हुआ जा रहा था। उसने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली देखा कि वहाँ पर कोई जानवर नहीं था। अजान की बरकत से वो जानवर हलाक हो गया, अल्लाह ताला ने उसे तबाह कर दिया, उसको हलाक कर दिया, और वहाँ पर कोई जानवर नहीं, और वहाँ पर वो जगह भी मौजूद नहीं जहाँ पर ये लोग भूल कर भटक कर पहुँच गए थे। अब इनका जहाज़ अपने रास्ते पर आ चुका था। उस नौजवान, उस अल्लाह वाले ने जो अजान पढ़ी थी, अजान की बरकत से अल्लाह ने इनको एक बड़ी तबाही से बचा दिया, इनको हलाकत से बचा दिया, इन सबको महफूज कर दिया। उस नौजवान ने जल्दी जल्दी, जितने लोग उसमें बेहोश हो गए थे ना, सारे के सारे बेहोश थे, सबको उठा दिया, सबको जगाया, पानी छिड़का, होश में लाया। जब सब होश में आ गए तो सबको खुशखबरी सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें एक बड़ी तबाही से, बड़ी हलाकत से महफूज कर लिया है, हम लोग बच गए हैं और अपने रास्ते पर आ गए हैं। अभी ये लोग बहुत ही खुशियाँ मना रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हम लोग बच गए, बड़ी तबाही से इन लोगों को अपना रास्ता मिल गया। ये अपने रास्ते पर सफ़र जारी कर दिए। इनका सफ़र यूं ही चलता रहा। 25 दिनों तक इनका सफ़र यूं ही समंदर में ये लोग जाते रहे। इनका 25 दिनों का सफ़र हो चुका था। रात का समय था, फिर अचानक मालूम चला कि एक तबाही आने वाली है, एक तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान आने का अंदेशा है। जैसे ही लोगों को मालूम चला कि तूफ़ान आने का अंदेशा है, फिर वही चीख पुकार शुरू हो, फिर आवाज़ारी शुरू हो गई, और जहाज़ में जितने लोग बैठे थे फिर उनका डरना, चिल्लाना, चीखना शुरू हो गया। खौफज़दा हो गए कि अब क्या होने वाला है। ये लोग अब इंतज़ार करने लगे कि वो घड़ी भी आने वाली है कि ये जहाज़ तहश नहश हो जाएगा, हम लोग हलाक व बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे उस तूफ़ान में। यहाँ तक कि वो घड़ी आ गई, तूफ़ान
آ گیا اور ہوائیں محسوس ہونے لگیں، وہ خوفناک رات میں، خوفناک سناٹے میں، اور وہ خوفناک ہوائیں چلنے لگیں، یہاں تک کہ اتنی تیز طوفان آیا کہ طوفان نے کشتی کو تباہ و برباد کر دیا۔ دھجیاں اڑ گئیں کشتی کی، ٹوٹ گئے تختے کشتیوں کے، ٹوٹ گئے تختے جہاز کے، جہاز تہش نہش ہو گیا، لوگ سمندر میں ڈوب رہے تھے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے سوائے اس نوجوان کے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی زبان پر ورد جاری تھا، اذانوں کی صدائیں جاری تھیں۔ یہ نوجوان بھی ڈوبنے لگا، ایک تختہ اس کو ملا، اس نے پکڑ لیا، ایک تختے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور اس کو پکڑے رہا، یہاں تک کہ اس کو یہ نہیں معلوم چل رہا تھا کہ ابھی یہ جا کدھر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کون سے رخ پر جا رہا ہے۔ ہوائیں چل رہی تھیں، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، ہواؤں کی موجوں میں، لہروں کی، سمندروں کی موجوں میں ادھر سے ادھر چلتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو اسے کنارہ دکھا، کنارے پر جیسے تیسے پہنچا اور سوکھے میں چلا گیا۔ جیسے ہی کنارے پر پہنچا تو اسے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ نے ایک نئی زندگی عطا کی ہے، ہم کو جان ہماری نئی گئی، ہمیں نئی زندگی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اور اس کے اندر اب تاب نہیں باقی تھی، اس کے اندر بھی اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ آگے وہاں سے اٹھ کے جاتا۔ سورج کی کرنیں دکھنے لگی تھیں، سورج چمکنے لگا تھا، اجالا ہونے لگا تھا۔ اب یہ پوری رات سمندر میں رہا تھا تو اس کے پاؤں ہاتھ سب سل ہو گئے تھے، اس کا خون رک گیا تھا، جم گیا تھا۔ تو آدھا دن تو یہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو سیکتا رہا، آدھے دن کے بعد یہ اٹھا اور چل دیا، چلتا رہا یہاں تک کہ جنگل شروع ہو گیا، جنگل میں پہنچ گیا۔ جب جنگل میں پہنچا نا تو اتنی دور نکل گیا، کافی دور نکل گیا، بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، چلنے کی اب تاب باقی نہیں رہی تھی۔ اب جنگل میں کہیں روٹی سالن تو موجود نہیں ہے، جنگل میں پھل ہی مل سکتے ہیں، لیکن پھل بھی کہاں ملیں؟ تلاش کرتا رہا کہ کوئی پھل ہی مل جائے، کھا لیں۔ کوئی پھل اسے نہیں دکھا، کوئی پھل نہیں دکھا۔ جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، جیسے درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا سامنے ایک درخت ہے، اس پر پھل لگے ہوئے ہیں سیب کی طرح۔ جیسے ہی دیکھا کہ سیب کی طرح پھل لگے ہوئے ہیں تو اس نے سوچا شاید یہ جنگلی سیب ہے۔ گیا اس درخت کے پاس، اس کی شاخیں نیچے تھیں، اس کی ڈالیں نیچے تھیں، اس نے وہ توڑا اور کھانے لگا، یہاں تک کہ پیٹ بھر کے وہ پھل کھا لیے۔ جیسے پیٹ بھر کے وہ پھل کھائے نا، اس کو چکر آنے لگا، جب چکر آنے لگا تو گرا بے ہوش ہو گیا۔ اب جنگل میں ایسا ہوتا نا، پہلے زمانے میں حکمہ حضرات ہوتے تھے، وہ جڑی بوٹی تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، جنگلوں میں نکلتے تھے، وہ پتوں میں جڑی بوٹی ڈھونڈا کرتے تھے، وہ گھاس وغیرہ میں جڑی بوٹی ڈھونڈا کرتے تھے، دوائیں نکال لیا کرتے تھے۔ تو وہ ان کا ایک گروہ آیا ہوا تھا، ایک ٹیم ان کی گھوم رہی تھی۔ ٹیم کا ایک بندہ اس درخت کے پاس آیا جس میں وہ جنگلی سیب کی طرح پھل لگا ہوا تھا۔ وہ توڑنے کے لیے جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا، دیکھا اسی جگہ پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب اس نے لاش دیکھی اس کی چیخ نکل گئی۔ ٹیم کے اور لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں چیخ ماری، کیا کوئی جانور دکھ گیا ہے، کسی جانور نے حملہ کر دیا ہے؟ اس نے ادھر سے چلا کے کہا، تو اس نے کہا نہیں کوئی جانور نہیں دکھا، ہمیں یہاں پر ایک لاش دکھ رہی ہے، یہاں پر ایک لاش موجود ہے۔ جو ٹیم کا سردار تھا، جو ہیڈ تھا، جو رئیس تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ وہ حکیم بڑا اچھا تھا، کیونکہ وہ حکیموں کا سردار تھا، استاذ الحکمہ تھا وہ۔ اس نے کئی حکیموں کو درس دیا تھا، کئی حکیموں کو حکمت سکھائی تھی، اور اس کا تجربہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے اس کی آنکھیں اٹھائیں، اٹھا کے دیکھی، ناخن دیکھے، نبض دیکھی، کہ ابھی اس میں جان باقی ہے، ابھی یہ مرا نہیں ہے، ابھی اس کی موت نہیں آئی ہے، ابھی اس کے اندر جان باقی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے جھولے سے کچھ نکالا، اس کی ناک میں لگایا، اس کی سانسیں چلنے لگیں۔ پھر کوئی چیز نکالی اور اس کو پتی جیسی چیز تھی، اس کو ہاتھوں میں مسلا اور 2 بوند اس کے گلے میں ٹپکا دی۔ جیسے اس کے گلے میں وہ بوند گئی نا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، اور کچھ بولنا ہی چاہ رہا تھا، حکیم نے منع کر دیا کہ ابھی مت بولیے، ابھی آپ اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کچھ بولیں۔ اپنے جھولے سے اس نے ایک بوتل نکالی، اس میں ایک شربت تھا، وہ دوا تھی، وہ شربت کا یہ پی جاؤ۔ اس نوجوان نے جیسے ہی وہ شربت پیا، اس کے جسم میں بجلی سی محسوس ہوئی، اس سے پہلے جیسی طاقت محسوس ہونے لگی۔ اب یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنا سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ لوگ بہت ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ ایسا اس نوجوان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ آپ اب یہاں سے کیسے جائیں گے، نہ تو کوئی قافلہ ہے، نہ تو کوئی جہاز ہے، آپ ایسا کریں، وہ دور ہمارا ایک جزیرہ ہے،
जजीरे पे हम लोग रहते हैं, आप ऐसा करें हमारे साथ हमारे मेहमान बन के चलें, हमारे साथ 1-2 महीना रहें, हम आपकी दवा करेंगे, आपको अच्छा कर देंगे, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। स्पेन से काफ़िले आते रहते हैं, जहाज़ आते रहते हैं, हम किसी भी काफ़िले के साथ आपको रवाना कर देंगे, आप अपने घर आराम से चले जाइएगा। वो राज़ी हो गया। वो नौजवान कहने लगा ठीक है, मैंने आपकी दावत कबूल कर ली है, आपकी दावत कबूल कर ली, आप अपने घर चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। वो उनका जो काफ़िला था, वो टीम थी, वो सारे के सारे लोग जजीरे पे पहुंच गए। अब ये हकीम अपने घर पे पहुंचा और इसकी एक खूबसूरत हसीन व जमील बेटी थी। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी ये नौजवान हमारा मेहमान है, इसके साथ ये हादसा हुआ, ये वाक़या पेश आया है, ये हमारे मेहमान रहेंगे। हकीम ने उनको अपने घर रख लिया, उस नौजवान को अपने घर रख लिया। वो नौजवान इतना नेक था, इतना पाकीज़ा था कि उसकी निगाहें कभी भी उठती नहीं थीं। उसके घर पे जवान बेटी थी हकीम की, और ये नौजवान भी बहुत खूबसूरत था, वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, इतनी हसीन व जमील थी कि हज़ारों लोगों का दिल उस पर फिसलता था। लेकिन इसने कभी भी अपनी निगाह उठाकर उसे नहीं देखा। इसने हकीम से कहा कि मुझे आप इजाज़त दें कि मुझे कोई चश्मा बता दें, मैं चश्मे पे जाऊं और वज़ू बनाकर मैं अपने रब की इबादत कर लूं। उसने कहा तुम्हें चश्मे पर क्या जाने की ज़रूरत है, हमारा एक तालाब है, तालाब के पास जाओ, वज़ू बनाओ और जो भी आप जैसे भी इबादत करना चाहो करो। ये अल्लाह वाला था, अल्लाह का नेक बंदा था, नौजवान था। गया तालाब पर, वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद इसने नमाज मगरिब अदा की और इशा तक ये औराद व वज़ाइफ करता रहा और फिर इशा की नमाज अदा की, फिर वापस चला आया। इधर इसने बिस्तर लगा दिया था, आया और आराम से सो गया। एक नींद ली और थोड़ा सा सोने के बाद फिर वापस चला गया, तहज्जुद की नमाज अदा करने लगा। पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहा, औराद व वज़ाइफ करता रहा। हकीम की जो बेटी थी चुपके चुपके उसे देखा करती थी कि आखिर कर क्या रहा है, एक नई चीज़, एक नई बात कर रहा है जो अभी तक इन लोगों ने देखी नहीं थी, क्योंकि उनका दीन कोई और था और ये मुसलमान था, अल्लाह की इबादत करने वाला था। ये तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद, औराद व वज़ाइफ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज से फरागत करने के बाद फिर वापस चला गया। तो इसी तरीके से ये रोज़ ऐसा ही करता और वो हकीम की बेटी रोज़ देखा करती थी। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था कि उसके कानों में रोने, चीखने, बिलखने की आवाज़ें आने लगीं। दौड़ता हुआ, भागता हुआ नमाज से फरागत करने के बाद गया। हकीम भी रो रहा था, हकीम की बेटी भी रो रही थी, उसकी माँ भी रो रही थी, उसका पूरा घर रो रहा था, बड़ी तेज़ी के साथ रो रहे थे, सिसकियाँ भर भर के रो रहे थे। इसने पूछा, या अल्लाह, ये ऐसा क्या हादसा इनके साथ हो गया है, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये सारे के सारे लोग रो रहे हैं? कोई बात तो मालूम नहीं चल रही है, अभी तो कुछ नहीं था, अभी ये क्यों रोने लगे? हकीम का हाथ पकड़ा, किनारे पर ले गए। हकीम साहब क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप लोग, और इतनी तेज़ी के साथ क्या कोई बात हो गई? आप मुझे बता सकते हैं? हकीम ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी आपको बताने के लायक नहीं हूं, मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं, मैं कैसे आपको बताऊं? वो नौजवान कहने लगा, हकीम साहब अगर आप बताएंगे नहीं मैं भी परेशान होऊंगा, मुझे क्या मालूम कि क्या हुआ, आप लोग क्यों रो रहे हैं, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा कि आप लोग क्यों रो रहे हो। हकीम उसको बाहर ले गए। ले जाने के बाद कहा, सुनो, हमारा ये जजीरा है ना, इस पे बड़ी मुसीबतें आती हैं, और जब कोई मुसीबत आती है ना, कोई तूफ़ान आता है, कोई भूचाल आता है, तो बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। तो एक जादूगर था, जादूगर से हम सब ने बात की, हमारे राजा ने बात की, तो जादूगर ने बताया कि इसके आसपास एक बहुत बड़ा देव रहता है, बहुत बड़ा देव है, बहुत ख़तरनाक देव है, और वो आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचाता है। तो राजा ने जादूगर से पूछा, क्या यह बला टल सकती है, क्या वो देव शांत हो सकता है, आप मुझे बताएं। तो जादूगर ने कहा, हाँ, वो एक चीज़ से शांत हो सकता है, एक चीज़ से वो इत्मीनान हासिल कर सकता है और आप लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। जादूगर ने इतना कहा तो राजा ने कहा, बताओ। तो जादूगर ने कहा, वादा करो, अगर तुम वादा करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। जादूगर ने कहा, इस जजीरे के चारों तरफ 40 मंदिर बनवा दो, और वो मंदिर बनवाने के बाद हर 4 महीने के बाद नई दोशीज़ा को तैयार करो, उसको दुल्हन की तरह सजाओ और मंदिर के अंदर छोड़ दो। वो देव
اس کی بھیंट لے لے گا۔ تم لوگ نئی دوشیزہ کو تیار کرو گے، اسے دلہن کے کپڑے پہناؤ گے، جب مندر کے اندر بھیجو گے تو اس کی بھیंٹ ہو جائے گی اور اس کو دیو مار ڈالے گا اور وہ شانت ہو جائے گا، شانتی حاصل کر لے گا۔ راجا نے یہ وعدہ کر لیا، اس سے کہا ٹھیک ہے ایسا ہم لوگ کریں گے۔ اگر کسی ایک دوشیزہ کی جان جاتی ہے، ایک لڑکی کی جان جاتی ہے، تو اس سے تمام جانوں کو حفاظت ملے گی، تمام جانیں محفوظ رہیں گی۔ اتنا کہہ کے وہ حکیم پھر رونے لگا اور دہاڑے مار کے رونے لگا۔ نوجوان کہنے لگا حکیم صاحب اس میں میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہو، آپ لوگ کیوں آہوزاری کر رہے ہو؟ وہ حکیم صاحب کہتے میں کیا بتاؤں، میری زبان سے وہ الفاظ ہی نہیں نکل رہے۔ میں بتا تو رہا ہوں ہر 4 مہینے میں ایک نئی دوشیزہ کو پیش کیا جاتا ہے، اور آج ہم لوگ اس لیے رو رہے ہیں ہماری جو پھول جیسی لڑکی ہے، ہماری جو پھول جیسی لڑکی جس کو ہم نے بڑے پیار سے بڑے نازوں سے پالا ہے، اس حسین و جمیل لڑکی کو آج تیار کیا جائے گا، اس کو آج اسی دیو کے پاس بھیجا جائے گا جس نے ہم نے اپنے نازوں سے پالا ہے، پھولوں کی طرح رکھا ہے۔ اس لڑکی کو اس دیو کے حوالے کر دیا جائے گا، بھیंٹ چڑھائی جائے گی اس لڑکی کی، اور میری بیٹی کی بھینٹ چڑھے گی، میں دیکھ نہیں پاؤں گا، میں تو پہلے ہی مر جاؤں گا، اسی لیے رو رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا حکیم صاحب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، حکیم صاحب آپ مت روئیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ دیو کتنا بڑا دیو ہے، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کیسے لوگوں کی بھیٹیں کرتا ہے، اسے کس نے حق دیا کہ وہ لوگوں کی جان لے۔ حکیم صاحب آپ مت روئیں۔ حکیم ایک گھڑی کے لیے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے، کہنے لگے تم کیا کرو گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں یہ کروں گا کہ آپ اپنی بیٹی کو وہاں مت بھیجنا، آپ اپنی بیٹی کو کہیں دور چھپا دو، جو دلہن کے کپڑے ہوں گے نا اور جو ڈولی ہوگی، دلہن کے کپڑے میں پہنوں گا اور اسی ڈولی میں بیٹھوں گا، لوگوں کو معلوم چلے گا کہ آپ کی لڑکی جا رہی ہے، لیکن وہ آپ کی لڑکی نہیں ہوگی۔ میں جاؤں گا اس دیو سے ملنے کے لیے، میں دیکھوں گا وہ دیو میرا کیا کرتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگ سکتے، ہم اپنے مہمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگ سکتے، اگر کل لوگوں کو معلوم چلے گا تو لوگ مجھے تانا ماریں گے کہ تم نے اپنے مہمان کو اس دیو کے حوالے کر دیا، اس دیو نے اس کو مار ڈالا، تو آپ کا خون میرے سر ہو جائے گا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے جرأت مندانہ آواز میں کہا حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میری تلوار میں بڑی طاقت ہے، میرے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اللہ اور رسول کی دی ہوئی طاقت ہے، میرے پاس ایمانی طاقت ہے، اور جو طاقت میرے پاس ہے اس کے سامنے کوئی دیو نہیں ٹک سکتا، کوئی دیو نہیں ٹک سکتا، کوئی شیطان نہیں ٹک سکتا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس غار میں اتر جاؤں گا، اس مندر میں چلا جاؤں گا اور اس دیو سے مقابلہ کروں گا، اور کل واپس بھی آ جاؤں گا، تب تم دیکھ لینا کہ میری ایمانی طاقت کا اندازہ کیا ہے۔ تو جب اتنی جرأت مندانہ آواز میں اس نے کہا تو حکیم شانت ہو گیا، حکیم کی پھر زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ حکیم اب پورا مطمئن ہو چکا تھا کہ واقعی اس کے اندر کوئی ایسی طاقت معلوم دیتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس سے مقابلہ کر لے، لیکن اسے اطمینان تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن ڈر رہا تھا کہیں اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اسے اطمینان قلب ہوا، بھاگتا ہوا گیا، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا اس کا سارا واقعہ، اس نوجوان کا۔ اس کی بیوی بڑی خوش ہو گئی، لیکن بیٹی کو پھر بھی صدمہ رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نوجوان کے ساتھ۔ اب وہ رات آنے والی تھی، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی۔ بادشاہ کے سپاہی وہ ڈولی لے آئے اور وہ کپڑے لے آئے دلہن کے، اور لا کے کوٹری میں رکھ دیے، اور وہ کوٹری میں نوجوان پہلے سے ہی چلا گیا تھا، اور اس دوشیزہ کو، اس لڑکی کو کہیں دور چھپا دیا گیا تھا۔ اس نوجوان نے وہ دلہن کے کپڑے پہنے، اور پہننے کے بعد جو ٹائم مقرر تھا اس ٹائم میں آ کے ڈولی میں بیٹھ گیا، اور ڈولی سپاہیوں نے اٹھائی اور مندر کے اندر جا کے رکھ دی، الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ پجاری نے مندر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ یہاں پر ہجوم لگا ہوا ہے، یہاں پر لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ جمع ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نوجوان جیسے ہی اندر پہنچا، جانے کے بعد اس نے وہ کپڑے اتار دیے جو دلہن کے کپڑے تھے، اور اپنے کپڑے تو اندر پہنے ہی تھا، جا کے
اور وہ ٹائم بتا دیا گیا تھا کہ فلاں ٹائم پر وہ دیو آتا ہے۔ یہ وہاں پر اطمینان سے بیٹھ گیا، اللہ کی عبادت کرنے لگا، نماز ادا کرنے لگا، نماز سے فراغت حاصل کی۔ وہ ٹائم آ گیا جب دیو آنے والا تھا۔ دیو کی آہٹ سنائی دی، سمندر کے اندر سے وہ دیو نکلا۔ وہ بہت بھاری جسم والا تھا، بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں، لال لال آنکھیں تھیں، اور آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، بڑے بڑے بال تھے، اس کے اوپر سینگ بھی موجود تھے، 2 سینگ تھے۔ اور وہ اندر آیا، وہ اس کے قریب آتا گیا۔ اگر کوئی اور انسان ہوتا وہ دیکھ کے ہی مر جاتا، کیونکہ اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا۔ وہ آیا، اس کے جیسے ہی مندر میں آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نوجوان نے اس کو دیکھا تو اس کے دل پر کوئی بھی ہیبت نہیں ہوئی، اور یہ بالکل نہیں ڈرا، اور یہ بلند آواز سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگا، بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگا، اور بآواز بلند اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے اذان پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، وہاں پر ایک دھواں سا چھا گیا، اور وہ دھواں ایسا چھایا کہ چند ہی منٹوں میں وہ دیو کو ہلاک و برباد کر گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے ہلاک کر دیا اس آیت الکرسی کی برکت سے، اذان کی برکت سے، اللہ اکبر کی صداؤں کی آواز سے وہ دیو ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے ہلاک کر دیا۔ اب یہ صبح ہو گئی، سورج کی کرنیں پڑیں، اجالا ہو گیا، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج بھی ایک بیٹی کی لاش نکل کے آئے گی۔ اب حکیم کو لایا گیا، کیونکہ جس کی بیٹی اندر جاتی تھی وہی مندر کا دروازہ کھولتا تھا۔ حکیم کو لایا گیا، حکیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مندر کے اندر وہی نوجوان مسکراتا ہوا کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے، اور وہ نوجوان جیسے ہی باہر نکلا نا، مجمع میں ہنگامہ مچ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون آ گیا ہے اندر سے؟ لوگ ڈر رہے تھے، یہ کون نکل رہا ہے؟ لوگوں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ راجا کو پتہ چلا، راجا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آیا۔ راجا بھی کچھ بولنے والا ہی تھا کہ نوجوان بول دیا کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں حکیم صاحب کے ہاں مقیم ہوں، میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں ان کا مہمان ہوں۔ اور مجھے جب معلوم چلا کہ یہاں ہر 4 مہینے کے بعد ایک نئی لڑکی کو، نئی بیٹی کو، دوشیزہ کو اس کے اندر بھیجا جاتا ہے، وہ دیو اس کو مارتا ہے، یہاں بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، تو مجھے یہ بہت برا لگا، اور میں اپنے اللہ اور رسول کا نام لے کے اس کے اندر داخل ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیو آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں اس دیو میں کتنی طاقت ہے، اس دیو میں طاقت ہے یا میری ایمانی طاقت زیادہ ہے۔ میں اتر گیا، اس مندر میں نکل گیا، اور میری ایمانی طاقت کے سامنے اس شیطانی طاقت کو میں نے پھیل کر دیا۔ میری ایمانی طاقت کے سامنے وہ شیطانی طاقت پھیل ہو گئی، اور وہ دیو جان سے گیا، وہ دیو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب وہ کبھی دیو نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے، راجا نے جب اتنا سنا تو بہت خوش ہوا اور اپنے محل میں لے گیا۔ محل میں جانے کے بعد راجا نے کہا، سنو، سارے لوگوں کو بلایا جائے۔ سارے لوگ آ گئے۔ سارے لوگ جب آئے نا تو راجا نے اعلان کر دیا کہ دیکھیے، یہ اس نوجوان کی ایمانی طاقت ہے، یہ جس خدا کو مانتا ہے واقعی اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ مندر میں اتر گیا، اور اس دیو کا اس نے مقابلہ کیا، اس کو ہلاک و برباد کر دیا، اور اب ہمیں کوئی خوف نہیں۔ تو جس خدا کو یہ پوجتا ہے، جس خدا میں اتنی طاقت ہے کہ اس دیو کو پچھاڑ دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب لوگ اس کے دین کو قبول کر لیں، اس کے دین کو اپنا لیں۔ تو ایک انسان کھڑا ہوا، کہا، راجا جی، میری حقیرانہ بات ہے، اگر آپ قبول کر لیں۔ راجا نے کہا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ راجا صاحب، ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ دیو مرا ہے یا نہیں، وہ دیو ہلاک ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بھی آ جائے۔ آپ 4 مہینے کا پھر ویٹ کریں، 4 مہینے کا پھر انتظار کریں۔ جب 4 مہینے پورے ہو جائیں پھر ایک دوشیزہ کو دلہن کے کپڑے پہنا کر اس کے اندر داخل کریں گے، اور اگر وہ دیو مر چکا ہے، دیو ہلاک ہو چکا ہے، تو وہ ہرگز نہیں آئے گا، اور اسی لڑکی کے ساتھ اس نوجوان کو بھی اس کے اندر بھیجیں گے اور مندر کا دروازہ بند کر دیں گے۔ نوجوان کھڑا ہوا، بات کاٹتے ہوئے کہا کہ سنو،
لڑکی تو اندر جائے گی لیکن میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ اندر جاؤں۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ تھوڑا باہر رہنا، لڑکی اندر چلی جائے گی جہاں دیو آتا ہے۔ اس بات پہ سب متفق ہو گئے۔ راجا نے بھی کہا ٹھیک یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کا ہم انتظار اور دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ دیو ابھی زندہ ہو۔ 4 مہینے پورے ہو گئے، پھر ایک دوشیزہ کو تیار کیا گیا اور اسی مندر کے دروازے میں چھوڑ دیا گیا۔ مندر میں جیسے ہی اس دوشیزہ کو پہنچایا گیا، اب ادھر یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، سجدے کرنے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اب بات میری نہیں ہے، اب بات دین کی ہے۔ یہ دعائیں کرتا رہا، ادھر وہ دیو کے آنے کا ٹائم آ گیا۔ اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، نمازیں ادا کرتا رہا، عبادت کرتا رہا اللہ کی۔ وہ دیو کے آنے کا ٹائم ہو گیا، آدھی رات گزر گئی لیکن دیو نہیں آیا، یہاں تک کہ صبح سورج کی کرنیں پڑنے لگیں، سورج نکل آیا، اجالا پھیل گیا، لیکن وہ دیو نہیں آیا۔ ادھر پوری رات یہ لوگ جاگتے رہے کہ ہو سکتا ہے وہ دیو ابھی زندہ ہو سکتا ہے وہ دیو آئے، لیکن دیو کا کہیں اتا پتہ جاتا نہیں تھا، کیونکہ دیو ہلاک ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دیو ہلاک ہو چکا ہے، دیو نہیں آیا ہے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا اور پھر سجدہ کیا، شکرانے کی نماز ادا کی اور نکل کر باہر آیا۔ لوگوں نے دیکھا تو ہنگامہ مچ گیا، وہ دوشیزہ بھی باہر نکل آئی۔ جب وہ دوشیزہ باہر نکلی، لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا کہ ہم نے فتح پالی، دیو مر گیا، اس نوجوان نے دیو کو ہلاک و برباد کر دیا، اب ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، اب ہم اس کے دین کو اپنا لیں گے۔ دوشیزہ نے کہا سنو، اگر سب لوگ میری بات کو سننا چاہتے ہو تو ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ جب ایک میدان میں جمع ہوئے تو اس دوشیزہ نے، اس لڑکی نے کہا سنو، جب ہم اندر گئے تھے، جانے کے بعد ہم نے دیکھا تھا جب دیو کے آنے کا ٹائم ہوا تھا، ہم بہت ڈر رہے تھے وہ دیو آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا، لیکن کوئی دیو نہیں آیا۔ اس انسان نے، یہ جو نوجوان ہے، اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، ہاتھ پھیلانے لگا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آسمان سے اس پر بارش ہو رہی تھی، میں نے تو وہیں پر اس کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو وہیں پر اس کا دین قبول کر لیا، اور اب میں اس کے دین میں مکمل شامل ہو گئی ہوں، اور جس کو بھی اس کا دین قبول کرنا ہے وہ آ جائے اور اس کے دین میں آ جائے۔ اس کا دین سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے، اس کی ایمانی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کے اللہ میں بہت زیادہ طاقت ہے، یہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو راجا نے حکم دے دیا کہ میں اس کا ایمان قبول کرتا ہوں، میں اس کا دین قبول کرتا ہوں، جتنے لوگ میرے ساتھ دین قبول کرنا چاہتے ہیں وہ قبول کر لیں۔ تو راجا کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس جزیرے میں تھے، سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب مسلمان ہو گئے، سب دین والے ہو گئے۔